तीन वाइस चांसलर्स और तीन वज़रा के आज मॉडल डिस्कस करने का इरादा है, जिसमें से बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी, बहुत सारे सवाल उठेंगे भी और उठाए भी जा सकते हैं, जिससे हमें ये भी मौका मिलेगा कि यूनिवर्सिटियों को समझ पाए। यूनिवर्सिटियों को समझने के लिए चार मुख्तलिफ ज़ाविये बनते हैं। वो एक तो ये है कि ये चारों ज़ाविये एक ही शख्स इन चारों ज़ावियों को देखे अपनी पूरी यर्फ निगाही से, पूरे टेलीस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक व्यू से। और दूसरा ये है कि एक है स्टूडेंट्स की नज़र से यूनिवर्सिटी को देखना, एक है वालदैन की नज़र से यूनिवर्सिटी को देखना, एक है रिसर्चर, प्रोफेसर, टीचर की नज़र से यूनिवर्सिटी को देखना, और एक है किसी ब्यूरोक्रेट की नज़र से देखना। ये चार अहम बातें हैं। बाकी एक नज़र तो लीडरशिप की भी होती है, जिसको रिसर्चर में ही इंक्लूड करें। मैं तो वज़रा को भी, जो माहिर तालीम भी कहूँगा उन वज़रा को जिनके पास हायर एजुकेशन का कलमदान होता है, इसको भी आप रिसर्चर और उस्ताद ही के तनाजुर में देखें। तो ये चार ज़ाविये हैं जी। तीन मॉडल मैंने कहा है, तीन मॉडल वाइस चांसलर्स के डिस्कस करने और तीन मॉडल ही वज़रा के हैं। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। मसला ये होता है कि कहा यह जाता है कि यूट्यूब का कोई भी आप व्लॉग करते हैं तो वो 8 मिनट का पॉपुलर व्लॉग बनता है, और यही ट्रेंड है। 8 से हम 10 मिनट में बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात जो पूरा एक लेक्चर मांगती है, 1 घंटा मांगती है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आप ख़ुद खोलें, कुछ चीज़ें हम खोलेंगे, कुछ चीज़ों का आप इसे इंकिशाफी मामला समझें और कुछ इसको मुशाहदाती मामला समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। जिन तीन वज़रा के मॉडल को डिस्कस करने का इरादा है, उनमें एक तो वफाकी वज़ीर, अब भी वफाकी वज़ीर हैं, प्रोफेसर अहसन इकबाल है। दूसरे आज भी वज़ीर हैं और 18वीं तरमीम के बाद वो प्रो चांसलर भी हैं, वो हैं राजा यासिर हमायूं सरफराज साहब, पंजाब के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर। और तीसरे साबिक़ वज़ीर तालीम, जो स्कूल के भी रहे और हायर एजुकेशन के भी रहे, राना मशहूद। ये तीन मॉडल वज़रा के हैं जिनके मतलब हम बात करेंगे। तीन जो वाइस चांसलर्स हैं, जो मॉडल वाइस चांसलर्स आज की गुफ्तगू में हैं, वो हैं एक साबिक़ वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी के, जो इन दिनों वफाक के एक कमीशन के मेंबर हैं, और दूसरे यानी मैं डॉक्टर इश्तियाक की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी, साबिक़ वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। और इसी तरह जो तीसरे और महवर मरकज़ होंगे इस गुफ्तो शनीद के, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हैं। जी, यासिर हमायूं सरफराज इन दिनों वज़ीर हैं, और मैं जैसे अर्ज़ कर चुका कि 18वीं तरमीम के तहत वो प्रो चांसलर भी हैं। एक उम्दा लीडरशिप है, कुछ करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बुज़दार हुकूमत में उनके 16-17 सेक्रेटरी बदले। बुज़दार हुकूमत उनके रास्ते की दीवार थी, और मैं कहा करता था और कहा करता हूँ कि PTI के अढ़ाई अच्छे मिनिस्टर्स में से वो एक सालम अच्छे मिनिस्टर हैं। क्यों कहता था? कि उनके पास आइडिया था, उनके पास करने के लिए काम था, वो एक लीडरशिप थी, इंटरनेशनलाइजेशन से वो आशना थे, लेकिन उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया। आज मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप एक लीडरशिप हैं और आपने भी सहा है ब्यूरोक्रेसी को, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी सह रही है ब्यूरोक्रेसी को। आप राजा यासिर हमायूं सरफराज साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ वाइस चांसलर का ग्रुप ऐसा है जो किसी मखसूस काम करने वाले वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ माफिया और लॉबी बन जाते हैं। इससे आपने ज़ाहिर फील्ड में काम किया,
پچھلے 4 سال 4.5 سال سے راجہ یاسر ہمایوں صاحب آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بیوروکریسی کچھ وائس چانسلرز کو تنگ کرتی ہے جو ان کی بات نہیں مانتے۔ تو ایسے موقع پہ کیوں نہیں آپ اور چانسلر یعنی گورنر پنجاب چیزوں کو دیکھتے بطور لیڈر، اور بطور لیڈر ان کا سلوشن اور پالیسی بیان یا کوئی پالیسی کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنی چاہیے۔ دوستو، راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے میری نیاز مندی تو ہے، لیکن میں آج تک ان کے آفس نہیں گیا۔ 1-2 تقریبات میں ملاقات ہوئی اور 1-2 دفعہ میرے ریکویسٹ کرنے پہ وہ میرے پاس آئے، اور موضوع صرف ہائر ایجوکیشن رہا۔ جہاں تک وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال کا تعلق ہے، وہ ایک ہمارا انمول قومی اثاثہ ہے۔ میری ان سے نیاز مندی بھی ہے، ملاقاتیں بھی بیسیوں ہیں، اور میں ان کا حیا بھی احترام بھی کرتا ہوں۔ سیاست سے ہٹ کر، پارٹی سیاست سے ہٹ کر، میرے لیے وہ قابل فخر، قابل احترام اور قابل تقلید لیڈرشپ رہے ہیں اور ہیں۔ نیاز مندی اپنی جگہ، لیکن کریٹکس کا معاملہ اور اپنا پروفیشنلزم اور اپنا استحقاق اپنی جگہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں پلاننگ کمیٹی کے جب ممبر سلیکٹ ہوئے، ڈاکٹر اشتیاق جو سابق وائس چانسلر تھے سرگودا یونیورسٹی کے، تو میں نے ایک ٹاک شو میں بات کی، پھر اس کے ریسپانس میں احسن اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی۔ تو احسن اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا، نہیں مسعود، مجھے نہیں پتہ، آپ اپلائی کرتے، لوگ اپلائی نہیں کرتے، تو اگر ڈاکٹر اشتیاق وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں پلاننگ کمیشن کے ممبر، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے درست بات کی۔ ہم بھی تو کبھی کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ آپے سے باہر ہونے میں کئی دفعہ سوال اٹھتے ہیں، کئی دفعہ ہم سیکھتے بھی ہیں۔ کئی دفعہ آپے سے باہر ہونا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر اشتیاق ان دنوں کمیشن کے پلاننگ کمیشن کے ممبر ہیں، اور شاید اس میں جو مراعات ہیں وہ وائس چانسلر سے بھی زیادہ ہیں۔ تو کیا مطلب اس کے کہ ہمارے ان سے اصولی اختلافات رہے ہیں، تو ان سب کلیئرٹی کے بعد بھی ہم ان سے جیلس رہیں؟ کوئی ضروری تو نہیں۔ رانا مشہود ایک منجے ہوئے سیاستدان اور منجے ہوئے منسٹر رہے۔ وہ چیزوں کو بڑی باریک بینی سے اور بڑی گہرائی سے دیکھنے کے عادی تھے، اور ان کے مینیجریل فیصلے بھی اپنی جگہ قابل غور ہوتے تھے۔ تو ان کو بھی بعض کا، ہاں، یہ میں نے وزیر ایسے دیکھے جو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کے برعکس جن کی بیوروکریسی پہ گرپ تھی۔ اور یہ ایک ان جو 3 وزراء ماڈل ہیں، اگر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو رانا مشہود اگر کچھ کر پائے ہیں، بہت اچھا کر پائے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی گرپ تھی بیوروکریسی پہ، جو گرپ راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کے پاس نہ پہلے تھی نہ اب ہے، نہ پرویز لائی نے ہونے دی۔ اب پرویز لائی صاحب کے سیکرٹری ہیں اور ان کا فون تک نہیں سنتے۔ تو یہ ہیں مرحلے ان کے، اور یہ ہے معاملے ان کے جو 3 وزراء کی بات کی۔ اب وائس چانسلر سے بات شروع کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر اکرم چودھری 2 ٹینیور وائس چانسلر رہے سرگودا یونیورسٹی کے، اور ان کے لوگوں پہ احسانات بھی تھے۔ بہرحال جب ڈاکٹر اشتیاق بطور وائس چانسلر آتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے، تو وہ لوگ جن پہ احسانات فرمائے ہوئے تھے ڈاکٹر اکرم چودھری نے، وہ اپنی پروموشنز کے لیے وہ پروفیسر یا وہ ایڈمن کے لوگ، ایون وہ لوگ جن کو بڑے آؤٹ آف دا وے جا کے بھی نوازا گیا، وہ قافلہ بن گئے ڈاکٹر اشتیاق کا۔ لیکن کوئی ایسا قافلہ نہیں بنے کہ جس سے جو یونیورسٹی کے تعلیمی اور ریسرچ امور ہیں ان کو کوئی تقویت ملتی۔ وہ سب حرص و ہوس کے سبب کان بھرتے رہے ڈاکٹر اشتیاق کے، اور یونیورسٹی ایک ٹریک پہ چلی جو بڑی ترقی کی جانب گامزن تھی، وہ ٹریک سے اتر گئی۔ اچھا، اب میں کبھی کبھی جب نیوٹرلی سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اتنا قصور ڈاکٹر اشتیاق کا نہیں ہے جتنا قصور ان لوگوں کا ہے جن لوگوں پہ ڈاکٹر اکرم چودھری کے احسانات تھے، اور انہوں نے
الٹی گنگا بہا دی اور ڈاکٹر اشتیاق ان کے خلاف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر اکرم چودھری بیہائنڈ دا بار چلے گئے، نیب کا کیس بنا، اور 1 سال کی جد و جہد اور پابند سلاسل رہنے کے بعد وہ عظیم شخص بری ہوا اور اس پہ کوئی مالی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ہمیں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ کام کریں گے تو کوئی غلطیاں تو ہوں گی، اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ سے غلطیاں نہیں ہوں گی، لیڈرشپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی مالی غلطی نہیں ہوئی، یہ عدالتوں میں بھی ثابت ہوا۔ اچھا، یہ ایسا کیوں ہوا کہ مقامی سیاست جو یونیورسٹی آف سرگودا کی تھی وہ بھی ڈاکٹر اکرم چودھری کے اگینسٹ گئی؟ کسی کے ٹھیکے کا معاملہ تھا، کسی کا کچھ معاملہ تھا اور کسی کا کچھ۔ ان معاملات کے تناظر میں اس ایک بڑے آدمی کو سزا بھگتنا پڑی۔ اب ڈاکٹر اشتیاق اور ڈاکٹر اکرم چودھری 2 وائس چانسلر اکٹھے ہی ڈسکس ہو گئے، اور ڈاکٹر اشتیاق آج کل کیا کر رہے ہیں؟ پلاننگ کمیشن کے ممبر ہیں۔ ان کے خلاف بھی CMIT بنی، ان کے خلاف بھی معاملات آئے، پچھلے ولاگ میں میں نے بات کہا بھی، لیکن چونکہ اب وہ قصہ ماضی ہو گئے ہیں، ہمارے اس سے کوئی پرسنل کلیش نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ویڈیو جو لیک ہو گئی اس نے ڈاکٹر اشتیاق صاحب میں میرے خلاف، بلکہ مجھے گالیاں تک دیں، اور وہ گورنر صاحب کو انہوں نے ایک سیکرٹ ویڈیو بھیجی تھی جس کا میرے کو 2-3 دفعہ نام لیا گیا اور کہا گیا کہ میں ان کے خلاف ہوں اور اگلا وائس چانسلر میں نے لگوایا ہے۔ اتنے میں وائس چانسلر لگوانے والا ہوتا تو مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ خیر، یونیورسٹی آف سرگودا کی تعمیر و ترقی کو اگر بریک لگی تو نہ تو کچھ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کا گیا اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر اکرم چودھری کا گیا، خود اپنے پاؤں پہ مقامی سیاستدانوں نے کلہاڑی ماری، اور ان کے اپنے پروفیسرز نے کلہاڑی ماری، جس کو وہ آج تک بھگت رہے ہیں، اور دوبارہ کوشش ہو رہی ہے کہ سرگودا یونیورسٹی پرانی ڈگر پہ آئے۔ ایک بات اس ٹاپک سے ہٹ کے کروں، پچھلے دنوں مجھے ایک دوست ملے تو انہوں نے کہا نعیم مسعود، نوائے وقت میں 2015 میں آپ نے ایک پنجاب یونیورسٹی اور ڈاکٹر عطاء الرحمان پہ کالم لکھا تھا، اور وہ جامعہ مسجد پنجاب یونیورسٹی کے باہر جمعے کے بعد تقسیم ہوا تھا۔ میرے لیے حیرانی والی بات تھی، لیکن میں ایک عرض کروں کہ میں اگر تھوڑا سا، حالانکہ آج کے ٹاپک میں نہیں ہے، ڈاکٹر مجاہد کا دلیر آدمی تھے، اور لیکن ان کا ایک اپنا ماڈل تھا، ایک اپنی لیڈرشپ سی، ان سے کوئی فیصلے اچھے بھی ہوئے برے بھی ہوئے۔ ایک بات وہ مجھے بتاتے ہیں، پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں، یہ بات ایسے آگے بیچ میں اگر کوئی اس سے لرن کر سکے تو کر لیجئے گا، فرماتے ہیں کہ مجھے کسی پارلیمانی کمیٹی نے کسی کمپلینٹ کے اگینسٹ اسلام آباد بلایا، وفاقی جو کوئی سٹینڈنگ کمیٹی ہوگی، تو میں گیا، اور اس کے بعد میں نہیں گیا کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد میرا نہیں خیال، یہ بقول ڈاکٹر مجاہد کامران کے ان کی جوریڈکشن میں آتا تھا، اور وہ مجھے بلا سکتے ہیں کہ نہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ سیاست کا کوئی عالم ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹر مجاہد کامران اپنے کزن کو لائے، ڈاکٹر منصور سرور کو، اور انہوں نے راج کیا، سارے فیصلے پنجاب یونیورسٹی میں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ پرانی بات ہے۔ ڈاکٹر منصور سرور آج کل UET کے وائس چانسلر ہے، تو آج کل پھر بعد میں ان میں اتنی مخالفت ہوئی کہ جس کا کوئی حد حساب نہیں۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی کہ پچھلے دنوں UET کے متعلق کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن بچ گئی، حکومت نے انہیں بچا لیا، اور حکومت کو اس میں انوالو بھی ہونا چاہیے۔ جی، آتے ہیں ٹاپک کی طرف دوبارہ۔ ٹاپک میں ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم نے 3 وزراء اور 3 وائس چانسلر کو بطور ماڈل ڈسکس کرنا ہے۔ 3 وزراء میں احسن اقبال صاحب تھے، سابق وزیر رانا مشہود، اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز تھے، اور ہم نے کہا ہم نے وائس چانسلر کو بھی کرنا ہے، ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو، پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کو، اور تیسرے پروفیسر عطر محبوب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے
وائس چانسلر کو، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ان دنوں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف جانے کیوں ایک دو سابق وائس چانسلر اور ایک دو موجودہ وائس چانسلر کی ایک ایسی لابی بنی ہوئی ہے جو ان کی کردار کشی کرنے کے در پہ ہے۔ اب اس کردار کشی کا ہائر ایجوکیشن کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور یاد رکھیے جو بندہ کام کرتا ہے اس سے چھوٹے موٹے ایرر بھی آتے ہیں، لیکن اصل کرپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مالی کرپشن کا مرتکب تو نہیں ہوا، یا کوئی ایڈمنسٹریٹو میں کوئی ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں وہ کوئی کسی کے ساتھ ناجائز یا میرٹ کو بائی پاس تو نہیں کر رہا۔ تو بات مختصراً یہ بیان کرتے ہیں، کل صوبے کی ایک اعلیٰ شخصیت جو یونیورسٹیوں کے اعلیٰ مقام پہ ہیں ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ نعیم مسعود، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس وقت 12 ارب کے پروجیکٹ کر رہی ہے جو مذاق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہے، انہوں نے اس سے بالکل انکار کیا۔ انہوں نے کہا جو ایک بہت بڑے عہدے پہ ہیں، بلکہ یونیورسٹیوں کے سب سے بڑے عہدے پہ ہیں پنجاب میں، انہوں نے کہا وہ بالکل ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہی۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے نئے ٹرینڈ دیے ہیں، ایک تو اسٹوڈنٹ کو وہ اتنی تعداد میں لے گئے ہیں کہ 65-70 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹ چلے گئے ہیں، وہ اپنا ریونیو کما رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار پیسے نہیں دے رہی جس طرح سندھ میں دیے جا رہے ہیں، اگر سرکار پیسے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ پرانی یونیورسٹیوں میں پینشن کا دباؤ ہوتا ہے جو نئی یونیورسٹیوں پہ نہیں ہے، اس لیے نئی یونیورسٹیاں اربوں کی فائدے میں ہیں۔ پھر ایک چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح نرسنگ میں کمال کیا، نرسنگ کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا اور ڈپارٹمنٹ شروع کیے، بھرتیاں کی، پروموشنز دیں، یہ تو حق ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مثبت پیرائے میں لینا چاہیے، اس کو منفی پیرائے میں لینا وائس چانسلرز کا، مخالفین کا، حاسدین کا یا متعصبین کا، یہ کسی طرح بھی قابل توجہ یا یہ کہیے کہ قابل غور نہیں ہے، اسے اگنور کرنا چاہیے۔ اس اعلیٰ شخصیت کا جس کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے میں ایک پہلے ولاگ میں ان کا تذکرہ بھی کر چکا، انہوں نے کہا کہ جتنی تعمیرات اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جاری ہیں کہیں جاری نہیں، بلکہ ان کا یہاں تک کہنا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور چیلنجز میں اگر بڑی ہوئی ہے تو یقیناً چیلنجز اسی کو آتے ہیں جو چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا، لیڈرشپ پہ کام کرتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی تو دیکھا جائے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے لیول اور مقابل آ گئی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ پنجاب میں ابھی تک کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو پنجاب یونیورسٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اپنے انفراسٹرکچر، اپنی عمارت، رقبے، لیڈرشپ کے لحاظ سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ان سب لحاظ سے پنجاب یونیورسٹی سے مقابلہ ہونے لگا ہے اور لوگ کمپیئر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چیلنجز ہوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو، تو میں یہ عرض کروں گا ایک تو انہیں افیلیشنز دینی چاہیے، جس طرح سرگودا اور جی سی یو ایف یا پنجاب یونیورسٹی اپنا ریونیو کما رہی ہے، حالانکہ پنجاب یونیورسٹی بھی بہت گھاٹوں میں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یونیورسٹیوں کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کلائمیٹ چینج پہ بھی کام کر رہی ہے، میں نے کئی وفاقی وزراء اور پنجاب کی لیڈرشپ سے ان کی تعریف بھی سنی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا ریونیو کمانے میں جتنا ایڑی چوٹی کا زور ہے وہ لگائیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا ان کے مخالف وائس چانسلر سے جو ایک مافیا بنتا جا رہا ہے، کلب ان کے خلاف ہے اور اسٹوڈنٹس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ نہ کریں۔ یہ ایک اٹھتی ہوئی یونیورسٹی کے بڑا اگینسٹ جائے گا۔ باقی جو چل رہی ہیں باتیں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان قریب ہو جائے گا، ابھی لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ ضرور ایک دن ریئلائز کریں گے کہ یونیورسٹیاں چلانا
پورا ایک ریاست چلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں نے سرگودا یونیورسٹی کا تذکرہ کیا، وہاں پہ میں نے ٹیچرز کے اور کچھ ایڈمن کے کردار کی بھی بات کی۔ یونیورسٹی کوئی بھی ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، ملائیشیا میں ہو، سنگاپور میں ہو، یو کے میں ہو، فرانس میں ہو، جرمنی میں ہو، اسے صرف وائس چانسلر نہیں چلاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ چلاتی ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، بی زی یو ہو یا کوئی اس طرح کی یونیورسٹی ہو، وہاں لیڈرشپ اگر وائس چانسلر بڑا ڈائنامک نہ بھی آئے تو وہ یونیورسٹی اس لیے تباہ نہیں ہوتی کہ وہاں چیئرمین ڈین بڑے منجے ہوئے اور بڑے اچھے بیٹھے ہیں جو لے کے گاڑی کو چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب یونیورسٹی آگے کو سفر کرتی ہے، ڈپارٹمنٹس بڑھتے ہیں، اساتذہ بڑھتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ریسرچ بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی لیڈرشپ گڈ ہے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی ہے اساتذہ کا، ایڈمن کا، رجسٹرار کا، ڈینز کا، پرو وائس چانسلر کا، چیئرمین حضرات کا۔ اگر وہ رکی ہوئی ہے تو پھر وہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قائدانہ صلاحیت یقیناً وائس چانسلر کی ہوتی ہے، لیکن یونیورسٹی کیا اگر ترقی کر رہی ہے تو ٹیم کو بھول جائیں، چیئرمین ڈپارٹمنٹس کو بھول جائیں، کنٹرولر کو بھول جائیں، ٹریجرر کو بھول جائیں، رجسٹرار کو بھول جائیں، اور اس کے علاوہ اساتذہ کو بھول جائیں؟ اگر سب اچھے ہیں تو ادارہ اچھا ہے، لیکن بعض اوقات نیچے سے جو ریفرنس دیا سرگودا یونیورسٹی کا، بعض اوقات سازشیں اندر سے اتنی اٹھتی ہیں اور وہ پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے گا کہیں ہماری یونیورسٹیوں پہ پروفیسرز اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں تو نہیں مار رہے۔ اگر یہ مار رہے ہیں تو دیکھیے گا پھر ایک دن اس طرح کی سازشیں استاد کا کردار بھی کم کر دیں گی اور احترام بھی کم کر دیں گی، اور بیوروکریسی آ کے سانپ بن کر بیٹھ جائے گی۔ فیصلہ آپ لوگوں نے، یونیورسٹی والوں نے خود کرنا ہے۔ تھینک یو۔